अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। आज प्रोग्राम में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अजहर अली, रिटायरमेंट के बाद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम और अब कोचिंग में अपना नाम बना रहे हैं। अजहर, वेलकम टू द शो। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, सब खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। ये बताइए, पहले क्रिकेट से फिर यूथ डेवलपमेंट, अब कोचिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। ज़ाहिर बात है, जो आप खेल रहे होते हैं तो आपके कंट्रोल में होती हैं चीज़ें। फिर अगर जैसे ही आप रोप की दूसरी साइड पे आते हैं तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बट अगेन ये साल पूरा मेरे लिए बहुत लर्निंग भी रहा। अच्छा, जब यूथ डेवलपमेंट के साथ आपका नाम आया ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इसमें, क्योंकि मुझे पता है, जितना मैं आपको जानता हूँ, आपको इस चीज का बहुत ज्यादा शौक है कि आप यंगस्टर में वो अपना एक्सपीरियंस ट्रांसफर कर सकें या किसी के क्रिकेटर के फ्यूचर को मोल्ड करने में आप हेल्प कर सकें। तो उसमें बताइए, आपको टैलेंट कैसा दिखा और कितना उसमें हमें डेवलपमेंट की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल आपसे मेरे ख्याल हमारी जो डिस्कशंस भी पहले होती रही हैं, उसमें यही था कि जब मैं खेल भी रहा होता था ना पाकिस्तान टीम से, तब भी मैं जब डोमेस्टिक क्रिकेट देखता था, बाकी चीज़ें देखता था, तो मैं, और जैसे काउंटी क्रिकेट भी जब मैंने खेली, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि यार, जहाँ हम मेन डिफरेंस डाल सकते हैं ना, वो डेवलपमेंट के अंदर ही डाल सकते हैं। बिकॉज बहुत सारा फोकस होता है कि यार पाकिस्तान टीम में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो एज ग्रुप ऐसा होता है कि वहाँ पर आप डेवलप हो चुके होते हो तकरीबन जितना आप हो सकते हो, फाइन ट्यूनिंग के साथ। कुछ आपको शायद इम्प्रूवमेंट आए, लेकिन मेजॉरिटी आप जो मेन डिफरेंस डाल सकते हो वो ये एज ग्रुप क्रिकेट है। 15-17 ईयर ओल्ड जो लड़के हैं, उनको अगर आप वो नॉलेज पास ऑन करें राइट टाइम पे और उनके ऊपर काम करें, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर बना सकते हैं, उन बच्चों का फ्यूचर बना सकते हैं। तो आई थिंक कि हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा डिफरेंट कोचेस को देख के सीखी वो मैं अप्लाई कर सकूं पाकिस्तान के यंग फ्यूचर स्टार्स के ऊपर। और उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट नजर भी आया। अंडर 19 एशिया कप में उन लड़कों के साथ आपने बड़ा काम किया है, तो वो देख के खुशी हो रही थी? बिल्कुल। आई थिंक कि जैसे आपके भी उस्ताद रहे होंगे, जब आप एज ए उस्ताद देखते हो कि आपका जो शागिर्द है या आपने जो सिस्टम बनाया है, जो कल्चर बनाया, जो बच्चे सीख के आगे जा रहे हैं और वो अपने कैरियर्स में एक्सेल कर रहे हैं, तो वो हमेशा एक उसी तरह की खुशी होती है जैसे एक बाप अपने बच्चे को देखता है कामयाब होते हुए। और लिटरली बड़ी जब एशिया कप ये जीते हैं, हम सब के लिए, ना सिर्फ मेरे लिए, बाकी भी जो लोग जिन्होंने इनके साथ काम किया है, आई थिंक उनकी फीलिंग भी सेम होगी। और बड़ी मुश्किल हालात में इन बच्चों ने पिछला एक साल में विद नो एक्सपोजर, अनसर्टेनिटी दे, मतलब कि कई दफा बच्चे पूछते होते थे, अच्छा हमारा कौन सा टूर्नामेंट आगे होगा, मतलब कि दे डिडंट हैव एनी आइडिया कि यार हम कैसे जो है वो तैयारी इन दी एंड पूरी होगी हमारी और किस तरह हम जाएंगे। तो आई थिंक कि उन बच्चों को सल्यूट करना चाहिए सबसे पहले कि इन हालात के होते हुए भी उन लोगों ने जो चीज़ हमने उनसे डिमांड की, उन्होंने वो पूरी की। आई थिंक कि जो एशिया कप जीता है इन्होंने, स्पेशली फाइनल में हराया इंडिया को, आई थिंक ऐसी अचीवमेंट्स बहुत कम देखने को मिलती हैं। और जो हमारा पाथवे टू द वर्ल्ड कप रहा है, जिसको कहते हैं जर्नी टूवर्ड्स द वर्ल्ड एशिया कप रहा है, वो आई थिंक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और हम भी, अगर हमसे पूछे ना कि या हम गारंटी से कह सकते हैं ये जाके परफॉर्म करें, ये बड़ी अजीब सी बात होगी, क्योंकि टैलेंट हमें भी पता है, पोटेंशियल है, परफॉर्म करके लड़के जा रहे हैं, कोई भी प्लेयर बगैर परफॉर्मेंस के जा नहीं रहा, सब चीज़ें अपनी जगह। लेकिन जब तक आप ओपोनेंट्स के खिलाफ खेलेंगे नहीं, तब तक आइडिया कि कैसे होगा कि इस टाइम दुनिया किधर खड़ी है और आप किधर खड़े हैं, और मैच में हम कहाँ खड़े हैं, वो बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस। क्योंकि जब पाकिस्तान की किट आप पहनते हैं, चाहे वो जोन सा भी लेवल हो, मतलब कोई भी एज ग्रुप हो या पाकिस्तान, तो आपको एक दफा एक वो फीलिंग आती है, अंडर प्रेशर आता है। तो आई थिंक लड़कों ने बहुत अच्छा किया। और अभी भी मैं समझता हूँ कई प्लेयर ऐसे हैं जो अभी क्लिक नहीं कर पा रहे। जैसे वो ब्रेक किया उन्होंने वो बैरियर, तो इंशाल्लाह वो भी आपको, जैसे समीर मिन्हाज अपना पोटेंशियल दिखा रहे हैं, और भी बैटर्स ऐसे हैं जो अभी शायद थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी एबिलिटी है मैच विनिंग इनिंग्स खेलने की। और इस तरह बॉलर्स भी हैं, सारे तकरीबन ऐसे हैं जो आपको अपने डे पे मैच जिता सकते हैं। फिर आया आपका इस्तीफा, जी, और इतने अच्छे काम का बिटर एंड, दुख होता है आपको? आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट तो चीज़ों की होती है, बट आई फील कि एक अच्छी चीज़ ये हुई कि सरफराज जब आए तो
ایٹ لیسٹ جب میں جا رہا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یار سیفی از آلسو اے پرسن کہ یار جو بڑے شوق سے یہ کام کرے گا. تو آئی تھنک کہ ایز اے پرسن ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوتی ہے کہ یار میں ساری جو مین میری ریزن تھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں جانے کی وہ یہی تھی. اور جب اس کا ایکچولی ٹیسٹ بیسکلی میں یہ نہیں کہوں گا اس کے اس محنت کا پھل جب ملنے والا تھا تو میں نہیں رہا, بٹ آئی فیل کہ اس کا ایکچولی رزلٹ پتہ لگنا تھا کہ یار یہ جو محنت کی ہے یہ اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے. چلے میں وہ تو دیکھنے میں کامیاب رہوں گا الحمدللہ, لیکن وہ ڈس اپوائنٹمنٹ رہی. بٹ بچے جو کھیل رہے ہیں یا جو مینجمنٹ گئی ہے وہاں پر ان کے لیے میری دعائیں بھی ہیں, اور بالکل ایسے ہی ہمارا کلوز تعلق ہے, اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اس طرح ہی ورلڈ کپ میں بھی پرفارم کریں. مشکل چیلنج ہوگا ظاہری بات ہے, لیکن اگین سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جو کام کیا اس میں کہیں نہ کہیں وہ ان بچوں کی تیاری میں بڑا کامیاب کام آیا. اچھا یہ بتائیں کوچنگ کا کتنا شوق ہے, کیونکہ جتنی پھر وہی بات کہ ہماری بات ہوئی ہے آپ کو وہ ڈیولپمنٹ والا کام تو بہت اچھا لگتا ہے, کوچنگ کا کتنا شوق ہے اور اس کو کنٹینیو کریں گے؟ دیکھیے بالکل کریں گے, اور اس میں ابھی میں سوی ناردرن کے ساتھ ایز اے ہیڈ کوچ ہوں 4 ڈے کرکٹ میں, تو اس چیز کو انجوائے بھی کر رہا ہوں. اور ظاہری بات ہے کہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, ہر کوچ ڈفرینٹ اسٹائل سے کوچنگ کرتا ہے, بٹ اگین ایک پلیئر کو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا آپ سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے. تو وہ چیز کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ہم اپلائی کر سکیں اور پلیئرس کو ایکچولی اس طریقے سے سرو کر سکیں جس طرح ان کے لیے بہتر ہو سکے. کوچنگ میں سمجھتا ہوں فیسیلیٹیشن کا کام ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ ایک باس ہو اور بیٹھ گئے ہو وہاں جا کے اور آپ آرڈر چلاؤ. آئی تھنک کہ ہم نے ان پلیئرس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے کیریئرز میں آگے جائیں, ٹیم کی پرفارمنس بھی کریں اور اپنے آپ کو بھی ورلڈ پہ دنیا کے لیول پہ منوائیں اپنے آپ کو. بالکل صحیح ہے, آپ نے خود ہی سوئی ناردرن کی بات کی, پریزیڈنٹ کپ میں آپ ان کے ساتھ ہیں, اور کیا کمیاں دکھی آپ کو اس ون ڈے ٹیم کے اندر اپنی؟ اسپیشلی ان ٹرمز آف بیٹنگ آئی فیل کہ اس طریقے سے رسپانسبلٹی لینا ابھی ان کو نہیں آ رہا. کافی سارے میچز ایسے دیکھے ہیں کہ 2 ٹیمیں کوشش کر رہی ہیں کہ میچ کو فنش کیا جائے, لیکن دونوں کامیاب نہیں ہو پا رہی. تو آئی تھنک کہ یہ میں نے تھوڑے اچھے الفاظ یوز کیے. میں سمجھ رہا ہوں بالکل, اور اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں نا, سیمی فائنل میں جیتا ہوا میچ ہم ہار گئے, اس کے علاوہ بھی ہم آئی فیل کہ ہم بلکہ اس کے علاوہ اور ٹیمیں بھی بڑی اچھی پوزیشن سے میچ جب کہتے ہیں نا کہ یار بس دیٹس جسٹ کہ بیسکس ٹھیک کرنی اور آپ میچ جیت جائیں, وہاں سے میچ کو خراب کیا. تو آئی تھنک کہ بہت زیادہ ہے یہ اس چیز کو ہمیں, کیونکہ دیکھیں چاہے سوئی کیس ہو یا کوئی بھی ہو, ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو تو دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن پاکستان کرکٹ کو کہاں ہم دیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ یار جو میچ آپ کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے فنش کیسے کرنا ہے. اس طرح بالنگ میں کنسسٹنسی بہتر کرنی ہے, فیلڈنگ میں آپ کی جو ہے وہ ایفرٹ لیول تھرو آؤٹ 50 اوور کیسے رہنا چاہیے. تو کافی ساری چیزیں نوٹ کی ہیں, بٹ آئی فیل کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو گیم اویئرنیس ہے نا, دیٹ از دا موسٹ آئی فیل کہ نیڈز امپروومنٹ, کہ چاہے وہ بالنگ ہے, فیلڈنگ ہے یا بیٹنگ ہے, وہ اوور آل ہی ہے کہ اس کو امپروو ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ نہیں ہوگی تو وہ سب سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہے آپ کو. ناظرین یہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. فارمر کیپٹن آف پاکستان اظہر علی ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات ہوگی آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو اسپورٹس روم اینڈ ان کنورسیشن ود اظہر علی. اور اظہر علی سے اب ہم بات کریں گے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. آبویسلی اب پاکستان کی T20 ٹیم جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے, اور اس سال ہم نے 34 میچز کھیلے ہیں, 21 جیتے ہیں اور 13 میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب آبویسلی دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کافی جیتے ہیں, بٹ ٹیمیں بھی کافی کمزور کھیلی ہیں, اور کچھ ایسی ٹیمیں بھی ہیں جن کی فل اسٹرینتھ نہیں تھی. کہاں دیکھتے ہیں پاکستان ٹیم کو کھڑا ہوا, اور کتنا ہم تیار ہیں اس ورلڈ کپ کے لیے؟ آئی تھنک آپ نے کافی حد تک سم اپ کیا ہے اس چیز کو, کہ اگین وہی بات ہے کہ جب تک آپ ٹاپ ٹیم سے نہیں کھیلیں گے, ٹاپ ٹیم سے جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو
آپ کو ریئل پکچر نظر آتی ہے. تو آئی تھنک کہ اگین وی ول گو ان ٹو دا ورلڈ کپ کائنڈ آف کہ جب 2023 میں آئی تھنک 50 اوور ورلڈ کپ ہوا تھا تو ہم نے بڑا ڈسکشن کی تھی کہ یار یہ یہاں پہ جو ٹیمیں آئیں وہ مین فل اسٹرینتھ ٹیمز نہیں تھیں. ہم نے جو کرکٹ کھیلی ہے وہ جیت نمبر 1 تو ہم بن گئے لیکن بی سی ٹیموں کے ساتھ کھیل کے بنے. تو آئی تھنک یہ جو اسٹیٹس بھی ہمیں شو کر رہے ہیں دیٹ از آلسو اگین سملر کہ ہم نے ابھی تک جتنی اسٹرانگ ٹیم سے کھیلا ان کو ہم نے شاید نہیں ہرایا. ساؤتھ افریقہ سے شاید ایسی ٹیم تھی, شاید بی آئی ہے سی آئی, دے آر ڈینجرس T20 سائڈ. ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پرفارمنس تھی. اس کے علاوہ اگر آپ ایشیا کپ دیکھیں تو تمام میچز چاہے وہ ایسوسیٹ نیشن سے ہو رہے تھے تو کہیں نہ کہیں ہم پھنس رہے تھے اور ہم انڈیا سے 3 میچ ہارے. فائنل ایک ایسی گیم تھی جس میں ہم نے ہمارا اپر ہینڈ تھا تو ہم نے پہلے بیٹنگ میں اور پھر بالنگ میں دونوں جگہ پہ ہماری اپرچونٹی ہم سے گئی. تو آئی تھنک کہ پہلے 2 میچ ہم 1 سائڈڈ ہارے. تو آئی تھنک کہ کہیں نہ کہیں یہ لیکنگ رہے گی کہ آپ ریئل ٹیسٹ آپ کا ہوا نہیں, وہ اسٹیٹ پہ ورلڈ کپ میں ہوگا. آل دو کہ پہلا اسٹیج جو ہے وہ ورلڈ T20 کا تھوڑا ایزی ہے, آپ ہوپ فلی بھی گو تھرو ایزیلی. بٹ اگین T20 کرکٹ ہے, کنڈیشن ذرا 19-20 ہوں. اکثر آج کل جو ہے وہ سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے ہماری کہ ہم ہلکی ٹیم سے بھی ایشیا کپ میں بھی آپ نے دیکھا UAE کے اگینسٹ ہو یا کسی نہ کہیں انہوں نے ہمیں پھنسایا. اچھا ابھی جو ہم ٹیم کی بات کریں تو مجھے سب سے بڑا جو ایک کوشچن مارک لگتا ہے نا, ابھی بھی ہم کیپر کو لے کے کافی کنفیوز ہیں کہ ہم عثمان کے ساتھ بھی ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ان کنڈیشن میں رضوان زیادہ سوٹ کرتے ہیں, نافے کو اب ہم سری لنکا لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ہم اس وقت کچھ زیادہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہے وکٹ کیپر کو لے کے؟ آئی نو کہ وکٹ کیپر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کہ ہمیں T20 اسٹائل کا رضوان کو ہمیں کہتے ہیں کہ یار شاید ہی از ناٹ سوٹیڈ ٹو T20 کرکٹ وٹ ایور جو بھی آپ بات کریں. بٹ ہمیں جو بھی ریپلیسمنٹ جس کا بھی مل رہا ہے تو اسٹرائک ریٹ وہی نکل رہے ہیں. تو دیٹ از دا اونلی پرابلم آئی ہیو کہ یار جس پلیئر کو ہم ٹیم میں ڈال رہے ہیں ڈو یو تھنک کہ یار وہ اس سے کوئی ڈفرینٹ کر سکتا ہے؟ اگر 2 چھکے مار کے اگلے 7 بال ڈاٹ ہی ہونے ہیں تو پھر چھکا مارنے کا کتنا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے؟ تو ہم پورا دیکھ رہا ہوں T20 کو, اس میں ہمیں کہیں بھی ہمارے جو آنسرز ہم تلاش کر رہے تھے وہ ابھی تک نہیں ملے. چلیے لیٹس ٹاک اباؤٹ بابر اعظم ناؤ. پھر اسٹرائک ریٹ کی بات نکلی اور بابر کا ذکر نہ آئے تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اور دوسرا بابر اعظم کا پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بگ بیش پہ جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہاں وہ 1.50 ہے, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ان کی آپ کے خیال میں پرابلم کیا ہے اور کیا اب ہم کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ وہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کو زیادہ سوٹ کرتے ہیں رادر دین T20؟ کہ میں اگین وہی بات کروں گا کہ کیونکہ بابر از آلویز انڈر دا اسکروٹنی بیکاز کہ وہ بابر اعظم ہے. اور بھی لڑکے لیگز کھیل رہے ہیں اور وہ بھی فیل ہو رہے ہیں, کئی اور لیگز کھیل رہے ہیں شاید اس سے ویکر لیگز کھیل رہے ہیں, لیکن ہم بابر کو ہی دیکھ رہے ہیں. سپر اسٹار پہ زیادہ بات یہی ہے. لیکن بٹ اگین ہم نے 1.5 سال سے یہی کام کیا, 1.5-2 سال سے, کہ ہر چیز ہم بابر پہ لے آتے ہیں. یہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب T20 کرکٹ کھیلنی ہے, اس نے نہیں کھیلنی. اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ T20 میں اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہا تو وائی ناٹ کہ ہی کین میک ہز اون ڈیسیژنز. بٹ ایٹ دا مومنٹ اف ہی از اویلیبل اور اگر آپ کو لگتا ہے ٹیم کمبینیشن میں وہ ہے تو ضرور. ابھی دیکھیں اب سلمان علی اگر نمبر 4 پہ بیٹنگ کرتے ہیں, بابر اعظم نمبر 3 پہ بیٹنگ کرتے ہیں, تو اگر وہ اس وقت دونوں اکٹھے کھیل رہے ہیں تو پھر رضوان اور بابر جب اوپن کرتے تھے تب کیا مسئلہ تھا؟ وہ یہی مسئلہ تو آپ کا پاور پلے کا ایڈوانٹیج چلا جاتا تھا نا, جو اب آپ کو صاحبزادہ فرحان اور شاہم ایوب کے ساتھ آپ پورے سٹیٹس نکال لیں, پورے سٹیٹس نکال لیں بابر اعظم کے ٹائم کے اور رضوان کے ٹائم کے, اور ان جو ریسنٹ پاس میں صرف یہ ایکسکیوز آئے گا آئی بلیو کہ ہم نے جن کنڈیشن میں کرکٹ کھیلی ہے وہ ذرا ٹف تھی. بٹ آپ جب ٹیم کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ 2 اینکرز تو نہیں بیچ میں کھلا سکتے. یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ اپنا بیٹنگ آرڈر اور ٹیم سلیکشن اس طریقے سے کریں, چاہے بابر ہے چاہے نہیں ہے, دیٹ از اے ڈفرینٹ ڈبیٹ. بٹ آپ نے جب ٹیم کو کھلانا ہے تو میک شیور کہ جو آپ بات جس وجہ سے ہم ڈیسیژنز کر رہے ہیں وہ ایڈریس ہوتی پھر نظر آئیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے 6 پلیئرز بھیجے آسٹریلیا فار بگ بیش, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ آسٹریلیا سے بھی ہمیں وہ چیز ریسیپروکیٹ ہوگی, وہ بھی ہمیں پلیئرز دیں گے فار PSL. اس میں شاہین کی انجری ہو گئی, باقی کی کوئی خاص پرفارمنس ویسے آ نہیں رہی. ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. کیا یہ صحیح فیصلہ تھا کنسیڈرنگ کہ مین کھلاڑی تو ویسے IPL چلے جاتے ہیں, تو ہمیں کچھ ملے گا اس کے بدلے PSL میں, یہ بھیجنا ٹھیک تھا؟ ابھی فوراً سے میں اس چیز پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. بہرحال کرکٹ
وائز دیکھا جائے تو پلیئرس کو فائدہ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کنڈیشن سری لنکا میں ڈفرینٹ ہوں گی, لیکن جو آسٹریلین کرکٹ کا اسٹینڈرڈ ہے, دیکھیں آپ مار کھا کے بھی کہیں سے آتے ہیں نا, اور آپ کو ٹف اوپوننٹ ملتا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے پلئنگ ان لائک بگ ایونٹ. لائک ہم اگر چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے 2017 میں, تو ہماری اس سال 1.5-2 سال ہم بہت کم جیتے تھے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس میں سیریز کہاں کہاں تھی. انگلینڈ میں تھی اگینسٹ انگلینڈ, نیوزی لینڈ میں تھی اگینسٹ نیوزی لینڈ, اور انگلینڈ سے ہم نے دبئی میں بھی کھیلا تھا, تو ہم ٹاپ سائڈ سے کھیل رہے تھے. تو آئی تھنک کہ اس چیز کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بڑی بحث چل رہی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں کیوں یہ چیز بری لگتی ہے کہ کرکٹر کا بچہ کرکٹ کھیلتا ہے اور اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی ہوتا ہے. اب وہ بچہ جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے, چاہے وہ اچھا بھی کھیل رہا ہو, یہ بھی میں مانتا ہوں. فہم کی بات کر لیں, مصباح کے بیٹے, ان کے اوپر یہ کرٹیسزم آتے ہیں کرکٹ وہ بہت اچھی کھیل رہے ہیں. علی رزاق کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ابا ان کو پش کر رہے ہیں. آپ کا بیٹا بھی کرکٹ کھیل رہا ہے, تو ایز اے فادر اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے اپروچ کر رہے ہیں اس کو؟ آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرکٹر کا بیٹا ہے تو اس کو بہت ایڈوانٹیج ہے. یس ایڈوانٹیج ہے کہ گھر میں ہر وقت کرکٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کو کرکٹ کا نالج ڈائریکٹ پاس آن ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹر کا بیٹا ہے, کسی میڈیکل سے تعلق رکھنے والی فیملی سے بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو فوراً سے چیزیں ڈسکشنز کے تھرو ہی کافی ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں. تو یہ ایڈوانٹیج تو ضرور ہوتا ہے, لیکن جو چیلنج اس کو فیس کرنا پڑتا ہے پلیئر کو, اور جو ریسنٹلی میرے بیٹے کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے, اسی طرح ہی فہام کو کرنا پڑا پچھلے ایشیا کپ میں, کہ جو بھی کرائٹیریا تھا اس میں وہ بیسٹ تھا اور وہ وہاں گیا, انفارچونیٹلی پرفارم نہیں ہوا. لیکن آج وہ ثابت کر رہا ہے ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کر کے کہ وہ سلیکشن غلط نہیں تھی. انڈیا کے خلاف جو ہم میچ جیتے تھے ایشیا کپ کا, اس میں اس نے بہترین بالنگ کی تھی, لیکن وہ لوگوں نے نہیں دیکھنا کیونکہ وہ مصباح الحق کا بیٹا ہے یا اظہر علی کا بیٹا ہے, وہ یا کسی اور ایکس وائی زیڈ امام کی مثال بھی ہے. تو آئی تھنک کہ آئی فیل کہ ان کو ضرور کرٹیسائز کریں, یا آپ ضرور ان کو, اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو ضرور بات کریں. اگر پھر وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو اگر پرفارم کر کے سلیکٹ ہوئے تو وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی, ان کے بھی لیے بھی ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے, اور وہ بھی وہی خواب دیکھ رہا ہے جو کوئی اور بچہ دیکھ رہا ہے. تو جیسے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا بیٹا آگے جائے تو کسی اور کا بیٹا بھی اگر اس لائن میں آ رہا ہے, اور اگر اس سے زیادہ بہتر ہے تو وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. تو ہمیں بھی اس طرح کے ڈیسیژنز کرنے کہ یار اگر کسی نے اچھی پرفارمنس کر دی تو ہی شوڈ پلے, مائی سن شوڈ ناٹ پلے. So that is all I want to say. آخری سوال, اظہر علی کا آگے کیا پلان ہے؟ پچھلے سال سے میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت ساری اچھی میموریز بھی ہیں اور بہت ساری لرننگ بھی ہیں, اور آئی فیل کہ یو کین آلویز لک بیک اینڈ سی ان فیوچر کہ اگر اس طرح کی اپرچونیٹی اور آتی ہے تو ہم کس طریقے سے ڈیل کریں گے. لیکن سب سے اچھی چیز ہے جو چیز مجھے سب سے زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے وہ یہ انڈر-19 ٹیم ہے, کہ یار کہ اگر ہم دل لگا کر کسی چیز پہ کام کریں تو ریزلٹس نظر آتے ہیں. میرے خیال میں یہ ریزلٹس بہت جلدی نظر آئے ہیں. اگر ہم یہ لانگ ٹرم شروع کر دیں اپنی پاکستان کے پلیئرز کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ, تو آئی تھنک کہ میری یہی آگے موٹیویشن ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں گا کوشش کروں گا کہ کنٹریبیوٹ کروں ٹورڈز پاکستان کرکٹ, either it's with PCB or without PCB. اور مجھے اس بات کی امید ہے آپ جو بھی کریں گے اس میں آپ اپنا 100% دیں گے. جی تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. ناظرین, فارمر کیپٹن آف پاکستان اظہر علی ہمارے ساتھ تھے اور تمام چیزوں پہ ان سے بات کی. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.